आज मरकज़ की इंजील उसके 16वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, जो कि हमने मुकम्मल उसको नहीं पढ़ा। उसका मकसद ये था कि हम कलाम को बार बार पढ़ेंगे, तो मैं उसको पढ़ता चला जाऊंगा जैसे जैसे हम हिस्सों को देखेंगे। आज के जो खुतबे का उन्वान है वो है वो जी उठा, और यही बात आप इस मतन में छठी आयत में देखेंगे कि फरिश्ता फरमाता है। मसीह की पैदाइश पर फरिश्ते बताते हैं कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, उसकी बशारत देते हैं और उसकी बशारत के गीत गाते हैं कि आलम बाला पार खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सुलह। लेकिन जब मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो फरिश्ते फिर ज़ाहिर होते हैं और कहते हैं वो जी उठा है। क़यामतुल मसीह, मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, वो मुर्दों में से जी उठा। और उसके कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो आयत 3 में हमारा पहला नुक्ता वो हमें नज़र आता है। सवाल करती हुई ये ख़वातीन पेश होती हैं, कहती हैं पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। ये वो ख़वातीन हैं जो खुदावंद यसु मसीह को मसलूब होते हुए देखती हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो खुदावंद यसु मसीह को कब्र में जब वो रखते हैं तो उनको देखती हैं, उनको कब्र याद रहती है, और जब वो आती हैं तो वो सोचती हैं कि कब्र को हमारे लिए कौन, कब्र के मुंह से हमारे लिए कौन पत्थर को दूर करेगा। वजह क्या है? क्योंकि वो बहुत बड़ा था। इस बात को अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें, इंसान भी हर रोज अपने गुनाह के पत्थर से नहायत बेजार है। हर रोज वो कोशिश करता है कि इस गुनाह के पत्थर को वो कैसे दूर करे। मसला ये है कि जब इंसान अपनी तरफ से, अपने ज़रिए से, अपने ईमान से, अपने चीज़ों से वो इस पत्थर को दूर करने की कोशिश करता है, तो दरअसल वो अपने पत्थर को बड़ा और भारी पाता है। हर रोज़ कुछ ना कुछ कोशिश की जाती है कि इस कब्र के पत्थर को हल्का किया जाए, इस पत्थर को दूर किया जाए, हटाया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप अद्वैयात की दुनिया से वाकिफ़ हैं तो ब्रायन जॉनसन को आप जानते होंगे। ये वो शख्स है जो मिलियनियर है और इसने अपनी फैक्ट्री बेचकर, अपना कारोबार बेचकर वो एक ही मिशन पर, प्रोजेक्ट पर लग गया है, और वो प्रोजेक्ट है कि वो कभी नहीं मरना चाहता, वो इस कब्र में कभी नहीं जाना चाहता, और वो हर रोज़ 100 से ज़ायद गोलियां खाता है ताकि अपने आप को वो फिट रख सके, ताकि वो कभी ना मरे। और सालाना खर्चा करता है 2 मिलियन। हर साल वो गोलियां खाता, हर रोज़ वो गोलियां खाता है, हर साल वो 2 मिलियन इस्तेमाल करता है ताकि वो कभी ना मरे। आप अंदाज़ा लगाएं ये पत्थर कितना बड़ा है। काश हम इस बात को कबूल कर लें कि हम कभी भी इस पत्थर को हटा नहीं सकते। काश हम इस बात को कबूल कर लें। हैरानगी की बात है कि ये पत्थर इतना बड़ा है कि कोई भी दुनिया में हमारी मदद नहीं कर सकता। मौत दरअसल एक पत्थर की मानिंद है, और इंसान
قبول نہیں کرنا چاہتا۔ برائن جانسن ایک بہت بڑی مثال ہے، وہ موت کو، یہ بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ قبول کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کے اندر میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اسے ہٹا سکتا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس پتھر کو دور کر سکتا ہوں، میں اس موت سے لڑ سکتا ہوں۔ لیکن خدا کی اگر وہ مدد حاصل نہ کرے تو وہ کبھی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ کلام مقدس واضح طور پر اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ خدا اس کو دور کر سکتا ہے۔ اور جب خواتین نے اس پتھر کو دیکھا جس کے بارے میں وہ سوچ رہی تھیں، تو صبح جب انہوں نے دیکھا تو اس کو ہٹا ہوا پایا۔ کس نے اسے ہٹایا؟ خدا پاک نے۔ ہم انسان جب خدا پر توکل کریں گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے اس پتھر کو ہٹائے گا۔ مثال کے طور پر اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ہٹایا؟ اگر آپ حضرت نوح کی کشتی کے بارے میں جانتے ہیں اور سیلاب کے بارے میں آپ نے پیدائش کی کتاب میں پڑھا ہے، تو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ جس روز خدا نے سیلاب کو اس دنیا میں لایا، تمام دنیا کے لوگ اور جانور مر گئے، لیکن وہی بچے جو اس کشتی میں داخل ہوئے۔ اور اس کشتی کا دروازہ کس نے بند کیا؟ کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر اس بات کے بارے میں بتاتا ہے، اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، سب جانوروں کے نر اور مادہ، تب خداوند نے اس کو باہر سے بند کر دیا۔ یہ بات ہمیں بڑے واضح طور پر کلام مقدس بتاتا ہے کہ زندگی کی کشتی میں جب خدا نے لوگوں کو رکھ لیا اور وہ لوگ آ گئے جو اس کی کشتی میں آنا چاہتے تھے، تو خداوند نے اس کو بند کر دیا۔ خداوند نے ہی اب دوبارہ اس قبر کے پتھر کو، اس بڑے دروازے کو شکست دے کے، اس دشمن کو شکست دے کے کھول دیا ہے، اور ہمیں اس بات کے لیے خوشخبری فرشتہ دیتا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ مسیح یسوع کیوں اس قبر کے دروازے کو کھولتے ہیں، اس پتھر کو کھولتے ہیں؟ کیوں وہ موت کو شکست دیتے ہیں؟ کلام مقدس میں مرکز کی انجیل میں آپ فرماتے ہیں کہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مشن، مردوں میں سے جی اٹھنے کا مشن یہی تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو سوال ان خواتین نے کیا، یہ سوال مسیح کی زندگی میں مسیح سے اس کے فرشتوں نے بھی کیا، شاگردوں نے بھی کیا، جب وہ دولت مند شخص آپ کے پاس آیا اور آپ نے اسے کہا کہ اپنی ساری دولت دے دے تو تمہیں بادشاہی ملے گی۔ فرشتے پھر میرے منہ سے نکل آیا، شاگرد جو ہے وہ سمجھے کہ شاید نیک اعمال کے ساتھ یہ آسمان کی بادشاہی ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو اور زیادہ مشکل کر دیا۔ کلام مقدس آپ کے سامنے موجود ہے۔ جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر اس سے کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے یہ کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا،
یہ پتھر آدمیوں سے تو نہیں ہٹ سکتا. نوح کی کشتی کا دروازہ آدمی تو بند نہیں کر سکتے لیکن خدا کر سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ پتھر یعنی موت، ہم اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. ہم گناہ کی غلامی سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. ہم جنت الفردوس میں اپنے نیک اعمال سے داخل نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ محدود انسان نے لامحدود خدا کے خلاف گناہ کیا، اور یہ گناہ اتنا بڑا ہے جتنا بڑا خدا ہے. اور اس میں سے کون ہمیں بچا سکتا ہے؟ اس میں سے کون ہمیں چھڑا سکتا ہے؟ اس پتھر کو ہمارے لیے کون لڑکا سکتا ہے؟ اس دروازے کو، جو کشتی کا دروازہ تھا، جو زندگی اس میں چلی گئیں، وہ کیسے بچ سکتی ہیں؟ خدا کے وسیلہ سے وہ بچ سکتی ہیں. اسی لیے قبر میں فرشتہ خوشخبری سناتا ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا ہے. دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے، لیکن اگر کوئی مر جائے تو وہ چاہتا ہے دوبارہ جی اٹھے. اگر کسی کا عزیز مر جائے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ عزیز بھی جی اٹھے. یہ خواہش ہر روز انسان میں رہتی ہے، یہ خواہش ہر روز انسان میں رہتی ہے. یہ سوال ہر روز انسان میں رہتا ہے کہ میں کیسے نہ مروں، میں کیسے موت سے بچ سکتا ہوں. کبھی ہم یہ سوال بھی کریں کہ یہ موت دنیا میں کیسی آئی؟ یہ موت بنی نوع انسان کے اوپر کیسے غالب ہوئی؟ اور کیوں ہر ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے کیوں مرتا ہے؟ کیوں صرف یسوع مسیح کی ذات جب پیدا ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ میں مرنے کے لیے پیدا ہوئی، لیکن دوسری تمام تر ذاتیں، دوسرے تمام تر انسان، تمام تر بنی نوع انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نہیں مرنا چاہتے. کیوں واحد خداوند یسوع مسیح کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں اس لیے پیدا ہوا کہ اپنی جان بتھیروں کے لیے دوں. کیونکہ کلام مقدس میں مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 45ویں آیت میں آپ نے یہی بات کی کہ میں اپنی جان بتھیروں کے لیے فدیہ کے لیے دیتا ہوں. مسیح کے پیدا ہونے کا اور مردوں میں سے جی اٹھنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی جان بتھیروں کے لیے فدیہ کے لیے دیتا ہے. مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ہمارے سوالوں کے جواب دینے کا مقصد تھا. جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے. اور وہ جواب کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 25 اور 26 آیات میں آپ کہتے ہیں کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کی تو آپ نے یہ سوال بھی پوچھا کہ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ یہ دراصل سوال لازر جو مر گیا تھا، جب مسیح یسوع اس کو زندہ کرنے گئے تو اس وقت اس کی بہن سے خداوند نے یہ سوال کیا.
کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ کیا آج جب آپ خداوند یسوع مسیح کے مقصد کو، اس کے مرنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے مقصد کو جانتے ہیں، تو کیا آپ اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ایمان لاتے ہیں؟ واضح طور پر اس موت کی وجہ کلام مقدس میں بتائی گئی۔ یہ موت دراصل نافرمانی کی وجہ سے آئی۔ پیدائش اس کا 2 باب اور اس کے 2 باب کی 17ویں آیت میں ہمیں واضح طور پر یہ بات بتاتی ہے کہ جب خداوند نے آدم کو کہا کہ تو درخت کے بیچ میں جو درخت ہے اس کے پھل کو نہ کھانا، تو فرمایا جس روز تو اس کو کھائے گا تو مر جائے گا۔ دوسرے معنوں میں شجر ممنوع کو نہ کھانا، اگر جس روز تو اس میں سے کھائے گا تو مر جائے گا۔ موت آئی، اور اسی بات کو ہم ابھی تک ڈسکس کر رہے ہیں۔ مسیح کے آنا، مرنا اور مردوں میں سے جی اٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ دراصل ابتدائی طور پر آدم مرنے کے لیے پیدا نہ ہوا۔ موت آدم میں اور بنی نوع انسان میں ایک آدم کے وسیلہ سے آئی، اور وہ حضرت آدم ہے۔ اور وہ کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے شجرہ ممنوع سے کھایا۔ کلام مقدس اس کے بارے میں واضح طور پر بتاتا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ کوشچن یہ ہے، موت نافرمانی کے نتیجے میں آئی۔ موت سے رہائی بھی دراصل اب فرما برداری کے وسیلہ سے ہی آئے گی۔ کلام مقدس میں اس میں واضح طور پر لکھا ہے، رومیو کا خط ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی 17 سے 19ویں آیت ہے، کیونکہ جب ایک شخص حضرت آدم کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراط سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک ہی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ یہاں پر میں نے تفصیل لکھ دی، اور اس کا مقصد میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم کو چناؤ دیا گیا کہ وہ چنے، شجرہ ممنوع کے درمیان اور خدا کے درمیان اسے ایک چیز کو چننا تھا، اور جب اس نے شجرہ ممنوع میں سے کھایا، منع شدہ درخت کے پھل میں سے کھایا، تو اس کا نتیجہ موت تھا۔ اس کے چناؤ کی وجہ سے موت آئی۔ اگر وہ خدا کو چنتا تو موت نہ آتی۔ اب دوبارہ جب خدا نے ہمارے لیے نجات کا منصوبہ بنایا ہے، نجات بخشی ہے، تو پھر ہمیں چناؤ کا بھی فیصلہ دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ کلام مقدس اسی بات کی طرف دکھاتا ہے، اسی بات کو وہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اب ہمیں اس بات کو چننا ہے کہ ہم موت کو چنتے ہیں یا زندگی کو، جو مسیح یسوع ہے، جو خود کہتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، کیونکہ وہ جی اٹھا ہے، کیونکہ اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے
ہمیں زندگی ملی ہے، اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، لیکن ہمیں قبول کرنا ہے۔ جس طرح آدم نے چناؤ کیا، ہمیں بھی چناؤ کرنا ہے۔ کیا آپ چناؤ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ آج جس طرح مسیح یسوع نے ان یہودی ربیوں کو کہا کہ مجھ پر تو چلو ٹھیک ہے تم ایمان نہ لاؤ، لیکن میرے کاموں پر تو ایمان لاؤ۔ مسیح یسوع پر آپ شاید نہ ایمان لائیں، لیکن اس کے کاموں کو دیکھ کر، اس کی انجیل کو دیکھ کر کیا آپ ایمان لانا پسند کریں گے؟ یہ اخلاقی سوال تھا جو مسیح یسوع نے ان ربیوں سے کیا۔ آج کلام مقدس ان سب سے کرتا ہے جو مسیح کو ابھی تک اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے، جو مسیح کے کفارے پر ایمان نہیں رکھتے، جو یہ ایمان نہیں رکھتے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر آپ آج یہ چناؤ نہیں کرتے تو دراصل پھر آپ دوسرا چناؤ کر رہے ہیں، اور وہ سخت چناؤ ہے، وہ ہمیشہ کی موت کا چناؤ ہے، وہ ابدی ہلاکت کا چناؤ ہے۔ اگر آج آپ مسیح کو رد کریں گے تو کلام مقدس واضح طور پر فرماتا ہے کہ خدا بھی ہمیں رد کرے گا۔ آئے ہم 7ویں آیت پر غور کریں گے، اور وہ آیت ہے، فرشتہ جب انہیں کہتا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے تو تم سے وہ گلیل کو ملے گا، تو وہ کہتا ہے کہ جا کر شاگردوں اور پترس کو بھی بتانا کہ مسیح جو ہے وہ جی اٹھا ہے، اور اس کا ذکر یوں ہے، لیکن تم جا کر، فرشتہ کہتا ہے، اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائیں گے، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کلام مقدس پڑھتے آئے ہیں تو یقیناً آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا کہ وہ ان کو گلیل میں ملے گا اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ کے بعد۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ یہ آپ کو 14ویں باب میں مل جائے گا، جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پہلے بتاتے ہیں کہ تم سب ٹھوکر کھاؤ گے۔ پترس کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں ٹھوکر کھاؤں گا، اور کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹھوکر کھاتا ہے، اور مسیح یسوع سے کہتے ہیں کہ تو ٹھوکر بھی کھائے گا اور 3 بار میرا انکار بھی کرے گا، اور وہ کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، جب تو واپس آئے تو اپنے بھائیوں کو تو مضبوط کر سکے۔ یہ وہ بات ہے۔ جب میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ فرشتے نے کیوں صرف پترس کا نام لیا، کیا وجہ تھی، تو دراصل ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ شاگردوں نے ٹھوکر کھائی، اس کے بارے میں مسیح نے انہیں بتایا تھا، لیکن پترس نے 3 بار مسیح کا انکار کیا۔ مسیح نے انہیں کہا تھا کہ تم گلیل کو آنا، اور جب فرشتہ اس بات کو خواتین سے کہتا ہے تو وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دراصل میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاگردوں اور پترس کو کہنا کہ جاؤ جا کر گلیل میں خداوند سے ملو، فرشتے کا یہ پیغام دراصل مجھے بائبلی علم الہیات کو یاد کرواتا ہے۔ یہ ببلیکل تھیالوجی ہے۔ بائبل مقدس ایک کتاب ہے جو 66 کتابوں پر مبنی ہے، اور اس میں ایک ہی تاریخی واقعہ ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور وہ واقعہ ہے
کہ باغ عدن میں آدم نے گناہ کیا اور اس گناہ کی رہائی کا پلان خداوند ہمیں بتاتا ہے، وہ منصوبہ پیش کرتا ہے اور اس منصوبے کو پھر وہ عمل میں لاتا ہے۔ اور جب وہ پطرس کو بلاتا ہے، دراصل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کا خدا بدلتا نہیں، بائبل کا خدا جو بات کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے جب مسیح یسوع کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں جب آیا ہوں تو میں کیا کرنے آیا ہوں، شریعت کو کیا میں منسوخ کرنے آیا ہوں یا پورا؟ واضح طور پر کہتے ہیں کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں، نہ کہ منسوخ کرنے۔ کہاں پر لکھا ہے؟ متی 5:17-18 آیات۔ اس بات کو یاد کرواتا ہے کہ وہ خدا جو باغ عدن میں آدم کی نافرمانی کے بعد اس کو تلاش کرتا ہے، وہ یہاں پر بھی آدم کو تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے، اے آدم تو کہاں ہے؟ اور مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فرشتے کے وسیلہ سے خواتین کو پیغام دیتا ہے کہ پطرس کو بولنا کہ وہ آئے۔ خدا جو بائبل کا خدا ہے وہ گناہ گاروں سے نفرت نہیں رکھتا، وہ گناہ گاروں کو بلاتا ہے۔ مسیح کیا فرماتے ہیں؟ میں ناراستوں کو بلانے آیا ہوں، نہ کہ راست بازوں کو۔ اگر آپ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، اگر آپ آدم کی کہانی سے واقف ہیں، آدم کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ننگا ہوا اور آج گناہ ہمیں ننگا کرتا ہے۔ گناہ دراصل شرمندگی کا دوسرا نام ہے۔ آدم سے نافرمانی ہوئی، وہ شرمندہ ہوا، وہ ننگا ہو گیا اور اپنے آپ کو چھپانے لگا۔ اسی طرح آج جب ہمارے گناہ واضح ہوتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں 14ویں باب میں کہ میں زندہ ہو کر گلیل کو جاؤں گا، تمہیں ملوں گا، وہاں پر میں بتاؤں گا، میں تم کو بحال کروں گا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح خدا باپ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں آدم سے وہی بات کرتا ہے کہ میں تمہیں بحال کرنے کے لیے عورت کی نسل سے ایک کو بھیجوں گا۔ اور آج عورت کی نسل سے آپ اور میں جانتے ہیں کون آیا؟ خداوند یسوع مسیح ابن مریم اسی لیے کہلاتا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح آئے اور یہاں پر اس آیت میں مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کی تفصیل اس آیت میں پیدائش 3:15 میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو کلام مقدس کے ماہرین اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں۔ یہاں اس میں اس کو پروٹو ونگلیان کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلی خوشخبری اس کو کہا جاتا ہے اسی آیت کو۔ اور اسی آیت میں آپ کو پوری انجیل نظر آئے گی، آپ کو خداوند یسوع مسیح نظر آتے ہیں، آپ کو ان کے موت جب وہ اس کی ایڑی پر کاٹتا ہے تو دراصل تھیولوجن علم الہیات کے ماہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اس کی ایڑی کو وہ ایڑی کے ساتھ اس کو کچل ڈالے گا، دشمن کو، شیطان کو، موت کو، تو دراصل مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی یہ وہ بات ہے۔ اس لیے یہ بات نہایت اہم ہے، اس لیے پیدائش 3:15 نہایت اہم ہے، اسے پہلی انجیل، پہلی خوشخبری کہا گیا ہے۔ اور یہ کیسے خوشخبری ہمیں سنائی جاتی ہے؟
خدا کی عدالت مسیح خود برداشت کرتا ہے. وہ شرمندگی جو ہمیں اٹھانی تھی اس کا ذکر کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ مسیح خود اٹھاتا ہے. کلام مقدس میں یہ بات واضح طور پر عبرانیوں کے خط اس کے 12ویں باب کی 2 آیت میں لکھے ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا. خدا کے تخت کی داہنی طرف ابن آدم دانیل 7:13-14. آپ کو ضرور یہ آیت یاد ہو جانی چاہیے، بڑی خاص آیت ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ابن آدم بے شمار دفعہ کہا. اب جب ہم بات کرتے ہیں مسیح یسوع نے گلیل میں کیوں بلایا، تو اس کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں. میں 5 باتیں یہاں پر ذکر کروں گا. گلیل کی دعوت میں خدا پاک کا رحم اور فضل نظر آتا ہے. گلیل کی دعوت میں بحالی، رہائی، نجات کا مژدہ سنائی دیتا ہے. گلیل کی دعوت میں تمام اقوام کو شاگرد بنانے کے لیے حکم دیا جاتا ہے. گلیل کی دعوت میں ہمیں یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار ان کو دیا گیا ہے. گلیل کی دعوت میں یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے. گلیل کی دعوت دراصل اگر آپ ان سب باتوں کو یاد رکھتے ہیں تو باغ عدن کی دعوت ہے. باغ عدن میں خدا آدم کے ساتھ تھا، اور گلیل کی دعوت پر ہمیں یہ مژدہ سنائی دیا جاتا ہے، ہمیں یہ خوشخبری سنائی دی جاتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اب جب ہم بات کرتے ہیں آخری حصہ کی آیات 8-13، تو یہاں پر ایک خاص بات آپ کو سننے میں اور پڑھنے میں نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے آیات 8-13. اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی. آیت 9. ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروحیں نکالی تھی، دکھائی دیا. اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے یقین نہ کیا. اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے دکھائی دیا. انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا. یہاں پر آپ ایک بڑی خاص بات دیکھ رہے ہیں کہ مسیح یسوع کے شاگردوں پر یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ڈرے ہیں، وہ مانتے نہیں، وہ سمجھتے نہیں. اگر آپ اس بات کو ایک اور انداز سے لیں تو مجھے بھی یہ بات یاد آئی کہ پطرس اور یوحنا جب قید خانہ میں اعمال کی کتاب میں پکڑے گئے تو کلیسیا ان کے رہائی کے لیے دعا کر رہی تھی. اب وہ خدا انہیں رہائی دیتا ہے، وہ دروازے پہ آتے ہیں جہاں پر کلیسیا جمع ان کے لیے دعا کر رہی تھی. تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور جو دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، تو وہ دوڑ جاتا ہے اور جا کے دوسروں کو بتاتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل ان کا سایہ دیکھ رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اتنے ڈر، خیبت اور پریشر کا شکار تھے کہ جب ان کو بتایا گیا تو وہ مانتے نہیں. لیکن یہاں پر جو بات ہے کہ وہ یقین نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے یقین ہی نہ کیا. اگر ایسا ہے تو کلیسیا میں مرکز کی انجیل سے پہلے کا جو عقیدہ ہے، پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب میں یہ کبھی نہ بتایا جاتا کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا. یہ کبھی نہ بتایا جاتا کہ مسیح یسوع 500 سے زیادہ لوگوں کو
ملا۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، یہ مرکز کی انجیل سے پہلے کرنتھیوں کا خط لکھا گیا اور اس میں واضح طور پر یہ عقیدہ پیش کیا گیا، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ غور سے سنیے گا، کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا یعنی پطرس کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ یہ بات نہ صرف کلیسیا میں موجود تھی بلکہ اس وقت کے جو مسیحی نہیں تھے ان کے درمیان بھی یہ معلومات موجود تھی کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جو سیفس اس کے بارے میں بات کرتا ہے، پہلی صدی کا مورخ ہے۔ ہمارا بار سیرپین جو ایک شامی فلسفی تھا وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ ٹائٹس دوسری صدی میں مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر کرتا ہے۔ اور اگر آج جو خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور مردوں میں سے جی اٹھنے سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے خود خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں۔ آپ نے مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب میں واضح طور پر یہ بتایا، پطرس جو مسیح کی صلیب سے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں جب مسیح نے کہا انکار کرتا ہے، مسیح کو ملامت کرتا ہے، تو مسیح سے کیا کہتے ہیں؟ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ آگے چل کر اگر ہم پوچھیں تو مسیح یسوع دعوت دیتے ہیں کہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث تم زندگی پا سکتے ہو۔ مسیح فرماتے ہیں قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ کوئی ایسا شخص جو آج تک مردوں میں سے زندہ ہوا اور اس نے یہ بتایا ہو کہ وہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے، اس نے بتایا ہو کہ کلام مقدس میں میرے بارے میں یوں لکھا ہے، کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ جو بھی آدم اور حوا کے صلب میں سے پیدا ہوا وہ انسان کی سب سے بڑی دشمن موت کی زد میں آیا، اس کی شکار میں آیا، اور مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ دشمن، وہ بہت بڑی لعنت، وہ بیماری جو گناہ کی وجہ سے آئی، اس سے خدا نے ہمیں فتح یابی فرمائی ہے، نجات، رہائی، اور وہی ہمارا موت سے چھڑانے والا ہے۔ آپ نے واضح طور پر یہاں بتایا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، جو کوئی زندہ ہے اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی یا لاتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ اب سوال آپ پر ہے، آپ کس گروہ میں ہیں؟ اس کی صلیب، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے انکار کرنے والی گروہ میں، یا یہ جان کر کہ مسیح یسوع واحد ایسی ہستی ہے جو پیدا ہی جان دینے کے لیے ہوئی تاکہ وہ ہمارا فدیہ ہو سکے، اور اس فدیے کے ساتھ ساتھ مسیح نے ثبوت بھی پیش کیا، اس نے ہمارے دشمن موت پر فتح یابی پا کر اس نے ہمیں چھڑایا۔ آپ کیا مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟
اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تو کہاں ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے شکست تجھے دے دی۔ اب مسیحیوں کو کسی موت کا ڈر نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا اس ڈاکو کو، جب اس نے صلیب پر مسیح پر ایمان لایا تو مسیح فرماتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آپ اگر آج اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کہاں ہوں گے؟ اس کے بارے میں سوچیں۔